वालेकुम 6th क्लास। अच्छा, आपकी वीडियो में ये दे रही हूँ बेटा। तो ये वाली वीडियो जो है इसके अंदर मैं आपको लेटर लिखना सिखाऊंगी, क्योंकि आपके इस माह दिसंबर में एक जो लेटर आ रहा है खत लिखने के लिए आ रहा है, वो मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। अच्छा, वैसे बेटा आज जो है वो 16 दिसंबर है, और 16 दिसंबर आपको पता है ब्लैक डे होता है। और आज के दिन जो हमारे इतने सारे बच्चे जो शहीद हुए थे, उनकी याद में हम ये दिन मनाते हैं। और जाहिर है कि वो भी आपने देखा, वो भी सारे जो थे वो स्टूडेंट थे और वो छोटे थे, उनको किस तरीके से मारा गया। तो उन दिनों को भी याद रखा करें जो दिन हम स्कूल में गुजारते हैं। स्कूल में तो हम आपको बाकायदा एक छोटा सा सेलिब्रेट कर लेते थे, तो वो तमाम दिन आपको याद रहते थे। अब तो आप लोग जाहिर है स्कूल में नहीं है, तो पता नहीं आपको याद रहते हैं या नहीं रहते हैं, कुछ पता नहीं है। कुछ बच्चे तो देखते होंगे टीवी पर तो उनको याद आ जाता होगा, और कुछ बच्चे जो है वो टीवी पर नहीं देखते थे तो नहीं देखते होंगे, या स्कूल में उनको किसी तरीके से, लेकिन अब पता नहीं मुझे आपको याद होगा या नहीं। लेकिन उनके लिए अगर एक हम सूरह फातिहा ही पढ़ लें और उनको बख्श दें तो अल्लाह ताला उनको भी और आपको भी बहुत ज़्यादा सवाब देगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि तालीम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये आपको पता है। जितने लोग तालीम याफ्ता होते हैं वही लोग हमारे मुल्क का और अपने घर वालों का, अपने वालिदैन का, सबका जो है वो नाम जो है वो ऊंचा कर रहे होते हैं, और उन्हीं की इज्जत होती है जिनकी औलाद फर्मा बरदार होती है, इज्जत करवाने वाली होती है। तो आप लोग भी ऐसे ही बनो। मेरा दिल चाहता है कि आप सब अपने अपने वालिदैन के फर्मा बरदार रहो, अपने माँ बाप का कहना मानो। अगर वो आपसे ये कह रहे हैं कि वीडियो आप देख के आप इस वीडियो को अपनी कॉपी में जिस तरीके से टीचर काम बता रही करें, तो बेटा प्लीज़ आप लोग कर लिया करो, ठीक है। और अगर पेरेंट्स पास ही बैठे हैं तो वो बच्चों को ताकीद करते रहें कि ये वीडियो जो होती है ये बेकार नहीं होती है, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होती, बल्कि इसको देखें, इससे सबक भी आप अपना जो है सबक भी पढ़ें, सबक हासिल भी करें इससे, और जो काम है वो भी करें, ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी माह जनवरी का पहला सबक है। माह दिसंबर आपका ख़त्म हो गया है, माह जनवरी का आपका पहला सबक है शेख सादी के अक़वाल ज़र्री, ठीक है। अक़वाल ज़र्री वो होते हैं जो लोग दूसरों को सबक सिखाने के लिए या सबक हासिल करने के लिए नसीहतन कोई बात करते हैं, जैसे हज़रत अली के कौल हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, और बहुत से लोगों के हैं, ठीक है। इसी तरीके से शेख सादी के जो कौल हैं वो हमारे लिए सबक आमोज हैं और हमारे लिए नसीहत है। तो देखते हैं शेख सादी का सबक पढ़ते हैं, ठीक है। चल, ये है शेख सादी के अक़वाल, पेज नंबर 16 पे है ये उर्दू की बुक में। अच्छा, शेख सादी शिराजी का असल नाम शरफुद्दीन था। आप ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा सैर सयाहत में गुजारा। अपने तजर्बात को शेख सादी ने तहरीर की सूरत में दवाम बख्शा यानी कि इज्जत बख्शी। अल्लाह ताला ने आपको तवील उम्र से नवाजा। तवील उम्र कहते हैं लंबी उम्र। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, रे और हे बना हुआ है, इसका मतलब होता है रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि अल्लाह ताला की रहमत इनको हासिल हो, ठीक है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने हासिल हुई। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने नज़्में भी लिखी और नसर भी, शायरी भी की और सबक भी लिखे। आपकी शायरी की किताब बोस्तान और नसर की किताब गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। ख़ास तौर पर गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताजगी और इल्म हिकमत की बिना पर अच्छी किताबों में शुमार की जाती है। इन किताबों के तराजुम यानी कि तर्जुमे, ठीक है। जैसे कि अगर तुर्की में है तो तुर्की ज़बान में, ईरान में है तो ईरान की ज़बान में, अगर सिंधी है तो सिंधी की ज़बान, सिंध में है तो ये मुख्तलिफ ज़बानों में थी, ठीक है। इनकी किताबों के तराजुम दुनिया की कई ज़बानों में हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर सिंध में है तो सिंधी, ईरान में तो ईरानी, ठीक है। मुख्तलिफ अरबी में, इंग्लिश में, उर्दू में। अच्छा, शेख सादी के हिकमत और दानिश से भरपूर कुछ अक़वाल दर्ज झेल। नंबर 1, दिन की रोशनी में रिस्क तलाश करो और रात की तारीकी में उसे तलाश करो जो तुम्हें रिस्क देता है। वाह भाई, देखा आपने कितना अच्छा है पहला ये, यानी कि दिन की रोशनी में आप अपने लिए रिस्क तलाश करें और रात की रोशनी में अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करें, यानी कि उसकी इबादत करें और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। वो तमाम बातें करें जो कि हम किसी से अपने मसाइल बयान करते हैं, वो तमाम बातें अल्लाह ताला से रात की तारीकी में, यानी कि तहज्जुद में आप अगर अल्लाह ताला बहुत गौर से सुनता है अल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन
40 لوگوں کی دعا کے بعد، جب تک آپ 40 افراد کے لیے دعا نہ کریں، اس کے بعد آپ اپنی دعا کریں گے تو وہ فوراً قبول ہوگی. یہ تہجد کے لیے خاص بات ہے. نمبر 2، بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جسے اپنے سر کا خوف نہ ہو، نہ مال کی تمنا. صحیح بات ہے. بادشاہوں کے آگے بادشاہ اگر غلط بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. بادشاہ اگر صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، دن کو دن اور رات کو رات، اگر دن کو رات اور رات کو دن کہیں گے تو ان کے رعایا کو کہنا پڑے گا جی سر ایسی بات ہے. لیکن وہ شخص جو سچ بولتا ہے اور انصاف کرتا ہے، جسے یہ خوف نہ ہو کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میرا سر کٹ جائے گا یا میرا تمام مال و دولت ٹوٹ جائے گا، وہ شخص ہر کسی کے آگے سچ بول سکتا ہے، بادشاہوں کے آگے بھی. اچھا، نمبر 3 ہے دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں صرف اتنا مال جمع کرو جس سے آپ آرام اور سکون کی زندگی بسر کر سکو. ٹھیک ہے، پوری زندگی کے لیے مال جمع نہ کرتے رہو. کبھی آپ صرف مال جمع کرنے میں ہی لگے رہو اور موت کا وقت آ جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکو. نمبر 4، نادان آدمی ڈھول کی مانند ہوتا ہے، اس کی آواز بلند ہوتی ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے. نادان آدمی، جس کے پاس کوئی دانائی نہ ہو، جس کے پاس عقل نہ ہو، جس کے پاس علم نہ ہو، وہ ایسے ڈھول کی مانند ہوتا ہے جو ہر جگہ کچھ بھی بول دیتا ہے، نہ کچھ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہاں پر یہ بات کہنی چاہیے تھی کیا نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن وہ بول دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی باتوں میں کوئی بھی تاثیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ آدمی اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے، نہ دماغ ہوتا ہے اس کے پاس نہ عقل ہوتی ہے. جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھ سکتا. بہت آج کل کے بچوں کے لیے ہے یہ، خاص کر جو بچے ٹیچر کے آگے بولتے رہتے ہیں، والدین کے آگے بولتے رہتے ہیں، ان کے لیے خاص کر ہے. جو شخص بچپن سے ہی تمیز سیکھو بیٹا. چھوٹے ہو ابھی تو بڑوں کے آگے خاموشی اختیار کرو، سر جھکا کے ان کی پہلے بات سنو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی بات بیان کرو. تو اگر ابھی سے یہ عادت نہیں پڑے گی تو آپ کو کبھی بھی یہ عادت نہیں پڑے گی، چاہے آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں. تو جو ابھی سے بچپن سے ہی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے وہ بڑے ہو کر بھی کنٹرول میں ہی رہتا ہے اور بڑوں کی عزت کرتا رہتا ہے. عزت کرنا بہت اچھی چیز ہے بیٹا، کبھی کر کے دیکھو پھر پتہ چلے گا. اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا. دنیا کی نعمتیں اسی کو نصیب ہوتی ہیں جو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت زیادہ پسند ہے جو کہ اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بنایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم دوسروں کو احسان کرو تاکہ میں تم پر احسان کروں. ٹھیک ہے، تم دوسروں کو میری نعمتوں سے نوازو گے، ان کی مدد کرو، میں تمہیں اس کے بدلے میں بہت زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا. جو دوسروں کے غم سے بے تعلق ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں. جس کے دل میں درد نہیں وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں. یعنی کہ جو دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھتا، دوسروں کے دکھ پر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، اس کا دل بہت سخت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بد اخلاق بھی ہو سکتا ہے. وہ یوں سمجھ لے کہ وہ زندہ نظر آ رہا ہے، وہ زندوں میں نہیں ہوتا، وہ مردہ کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. لہٰذا دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھو اور ان کی مدد کرو. دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہو، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو. ٹھیک ہے، دیوار کے پیچھے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ راز کی بات جو ہے وہ کسی سے مت کہو. اگر آپ کے منہ سے نکل رہی تو آپ سمجھ لو کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ضرور سن رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے جب بات منہ سے نکل جاتی ہے تو وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. لہٰذا جہاں بھی بولو سوچ سمجھ کے بولو اور ہوشیار رہو. آسمان پر نگاہ ضرور رکھو مگر یہ مت بھولو کہ پیر زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں. اگر اوپر دیکھ کے چلتا ہے انسان تو منہ کے بل گر جاتا ہے. جو غریب لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی خواہشات زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے سے اونچے والوں کو بہت دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا بیٹا. اپنی جو اوقات ہوتی ہے، جتنا ہم کر سکتے، جتنی چادر ہوتی ہے اتنی پیر پھیلانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جو ہم ہیں ہمیں اپنے ہی جیسوں کو دیکھنا چاہیے، یا ہم نیچے والوں کو دیکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، ہم بہت آسان زندگی گزار سکیں گے. اوپر دیکھنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت اونچے ہو گئے
ٹھیک ہے، کیونکہ پیر ہمارے زمین پر ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم نیچے ہی ہوتے ہیں۔ بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنستا ہے۔ ایک تو بری عادت، اوپر سے اس بری عادت کی بھی عادت ڈل جاتی ہے بہت جلدی، بری باتوں کی عادت بہت جلدی ڈل جاتی ہے، اور یہ بری عادتیں انسان کو کہیں نہ کہیں ایسا پھنسا دیتی ہیں کہ وہ نکل ہی نہیں پاتا، اور وہ اپنی ہی برائی کی وجہ سے کسی بری بات میں پھنس جاتا ہے۔ اچھا، نمبر 11 ہے، بات اس وقت کرو جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ کھونا، نہ گھٹا، اپنی قدر نہ گھٹا، یعنی کہ جب بہت سارے لوگ بات کر رہے ہوں تو کسی کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو ایسا لگے کہ کوئی آپ کی بات کو سن رہا ہے اور وہ سننا چاہتا ہے، تب آپ بات کریں اور اچھا مشورہ دیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، نمبر 12 ہے، اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی سے دل کی بات کہہ کر اس سے یہ کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ صحیح بات ہے، اس طرح ہماری برائی کی باتیں بہت جلدی پھیلتی ہیں، اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ ہم بھی کسی کی جو ہمارے پاس امانت تھی، ہم نے بھی اس میں خیانت کر دی، یعنی کہ کسی نے ہم سے کوئی بات کہی اور ہم نے وہ آگے والے کو بتا دی پوری، اور پھر اس سے کہہ دیا کہ یار کسی سے بولنا نہیں، یہ بات اس نے مجھے راز کے لیے بتائی تھی، میں نے صرف تمہیں بتائی ہے۔ جب وہ اگلے والے کو بولے گا، وہ اس کے بھی یہی الفاظ ہوں گے، وہ کسی اور کو بتائے گا اور اس سے کہے گا کہ بھائی یار کسی کو بتانا نہیں، یہ بات اس نے صرف مجھے بتائی ہے اور کسی کو نہیں بتائی۔ اس طرح جو بات راز میں رہنے والی تھی وہ پورے میں پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کسی کے راز کو راز رکھنا ہے اگر، تو آپ اپنی زبان کو بند رکھیں اور نکالیں ہی نہیں منہ سے۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی۔ دیکھو، میں آپ کو ایک مثال دوں، اگر نمازی کے ساتھ رہو گے، چاہے آپ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، آپ نمازی ہی کہلاؤ گے، اور اگر بری صحبت میں بیٹھو گے، چاہے آپ بہت پاک باز ہو، نماز پڑھتے ہو، جھوٹ نہیں بولتے، کچھ بھی، لیکن اگر بری صحبت والے کے پاس ساتھ بیٹھو گے تو برے ہی کہلاؤ گے۔ اس لیے آپ کی صحبت اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کی صحبت اچھی ہوگی تو آپ کو لوگ اچھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں، دوسرے آپ کی سوچ اچھی ہوگی، کیونکہ اچھے لوگ اچھی ہی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا پورے کا یہی ہو رہا ہے۔ اچھا، حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ حاسد وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اگر دیکھ لیا کہ کسی کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس نہیں ہے، تو کچھ بھی کرے گا اس کے لیے، کچھ بھی کرے گا۔ حسد تو بہت ہی بری چیز ہے، چاہے لوگ اس کے لیے قتل و غارت تک کر دیتے ہیں، پتہ ہے؟ بہت برے برے کھیل کھیل جاتے ہیں اس کے لیے، ایسے ایسے جال بن دیتے ہیں دوسروں کے، انہیں یہ خیال نہیں رہتا کہ ہم انسان ہیں، ہمیں بھی مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اچھا، تو یہ میں حاسد کی بتا رہی تھی کہ یہ بڑے بڑے ایسے جرم کر جاتے ہیں کہ جو انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں مرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جواب بھی دینا ہے۔ لہٰذا حسد جو ہوتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کی حسد کی آگ میں جل ہی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے حسد بہت بری چیز ہے، حسد سے بچو۔ اچھا، دو آدمیوں کی کوشش بیکار بے فائدہ ہوتی ہے، ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، ادھر یہ جو ہے نا، اس کا دوسرا حصہ زیادہ فائدہ مند ہے، اس سے آپ پہلا والا سمجھ جائیں گے کہ جس نے علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا، یعنی کہ عالم بے عمل ہو گیا، اور عالم بے عمل جو ہوتا ہے وہ بالکل بیکار ہوتا ہے، جاہلوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب ہمیں علم ہے اس بات کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے، اور ہمیں کس بات کا جواب دینا ہے، ہم نے جو زندگی گزاری اس میں ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کری یا نہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن ہم کر نہیں رہے وہ کام، لہٰذا ہمارا ہر عمل بھی بیکار ہے اور ہماری زندگی بھی بیکار ہے۔ تو دعا کرا کرو بیٹا، میرے لیے بھی دعا کرو۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے ہم، جو 5 وقت کی نماز پڑھنے لگتا ہے اس کے سارے راستے سیدھے ہو جاتے ہیں، اور ہم بہت سی باتیں جو ہوتی ہیں خود بخود ہمارے اندر آنے لگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا کہنا کیا ہے، وہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ نماز جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا، اسی طرح جس نے مال کمایا اور کہانی ظاہر ہے جس نے دولت کمائی اور دولت کمانے سے پہلے اگر وہ مر گیا یا وہ اس دولت کو اپنے اوپر نہیں لگا سکا، تو ظاہر ہے وہ شخص بالکل بدنصیب ہے، بیکار ہے وہ۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک گاؤں تھا، وہاں پہ ایک اندھا رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑے دن بعد جو وہاں بارش آئی، اور بارش کے بعد ایسا ہوا کہ ایک جو راستہ تھا جہاں سے لوگ گزرتے تھے نا، وہ راستہ بہت خراب ہو گیا،
ٹھیک ہے، وہاں کانٹے آ گئے، وہاں کیچڑ آ گئی، ایسے ادھر ادھر سے جھاڑیاں وغیرہ وہ گر گئی، تو راستہ بہت ہی بیکار ہو گیا. اندھے نے سوچا کہ میں تو اندھا ہوں، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے کیسے گزریں گے. لہٰذا شام ہوتی تھی تو وہ لالٹین جلا کے یا کوئی دیا ایسی روشنی کی چیز جلا کے وہاں بیٹھ جاتا تھا. اور تمام لوگ جب، کیونکہ گاؤں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک وقت تک لوگ آتے ہیں، مغرب کے بعد تک یا اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے لوگ اپنے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ کم نکلتے ہیں باہر. ٹھیک ہے، کوئی کبھی کبھار نکل گیا. تو وہ شخص جو تھا وہ اس وقت تک بیٹھا رہتا تھا وہاں پہ. تو ایک آدمی نے پوچھا کہ بھائی تم تو اندھے ہو، تم یہاں پہ مشعل لے کے کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اندھا ہوں، لیکن جو یہاں سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ لوگ اندھے نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو خیر اس سے تو ملتی جلتی نہیں ہے، یہ الگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عالم نے جس نے علم حاصل کیا اور اس کا عمل جو ہے وہ بالکل جاہلوں والا ہے، عالموں والا نہیں ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اندھے کے ہاتھ میں مشعل. یعنی کہ صرف دوسروں کو تو وہ فائدہ پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خود اس سے فائدہ حاصل نہیں کر، دوسروں کو پڑھا رہا ہے، دوسروں کو اچھی باتیں بتا رہا ہے، دوسروں کو ادب و آداب سکھا رہا ہے، لیکن خود وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے پاس علم ہے ہی نہیں، بالکل جیسے لا تعلق ہے علم سے. یہ ہے وہ، اس کی مثال یہاں پہ وہ ہے. اچھا، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے. صحیح بات، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا. جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص ہمارے ساتھ برا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیوں دوستی رکھیں، اس سے دور کیوں نہ رہیں. ٹھیک ہے، بیجا دوستی جو ہوتی ہے وہ انسان کو شیر بنا دیتی ہے، اور وہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا ہمارے لیے. دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی تنگی اور پریشانی میں پکڑتا ہے. یہ تو سبھی سمجھتے ہیں، جب کوئی پریشان ہو تو اس وقت اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس وقت اس کا ساتھ دینا چاہیے. عقل مند اور بے وقوف میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے. عقل مند اپنا عیب خود دیکھ لیتا ہے، جبکہ بے وقوف کا عیب ساری دنیا دیکھتی ہے. عقل مند اور بے وقوف میں کوئی نہ کوئی عیب تو ہر چیز میں، ٹھیک ہے. عیب جو ہے وہ چاند میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنایا ہے اور چاند میں بھی داغ ہے، یہ تو پتہ ہے نا. تو عیب ہر کسی میں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، لیکن عقل مند جو ہوتا ہے وہ اپنا عیب خود دیکھ کر اور اس کو دور کر لیتا ہے، اس عیب سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے. لیکن جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ اتنا بولتے ہیں یا اس عیب کو چھپا نہیں پاتے اور اس کو ساری دنیا دیکھ لیتی ہے. اپنے اچھے عمل سے کسی کو دلی خوشی دینا ان ہزاروں سجدوں سے برتر ہے جس کے پیچھے رنج چھپا. صحیح، ہم اپنے کسی اچھے عمل سے کسی کو اگر دل سے خوشی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سجدوں سے اچھی ہے، اس نماز سے بہتر ہے جس کے پیچھے رنج و غم. یعنی کہ ہم کسی کے دل کو خوش نہیں کر سکتے، کسی کو غم کو دور نہیں کر سکتے، تو ہم انسان کیسے ہیں پھر؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے دل میں نرمی نہیں ہے اگر، تو ہم کیسے انسان ہیں؟ ہمیں تو ایسا انسان ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے رنج کو مطلب سمجھ سکیں اور ان کو اس رنج کے بدلے خوشی دے سکیں. شیخ سعدی کے یہ اقوال مختصر ضرور ہیں، مگر ان کے پیچھے زمانے بھر کی گہرائی اور حکمت چھپی ہوئی ہے. اگر ہم انہیں ذہن میں بٹھا کر ان نصیحتوں پر عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کامیابی نہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ میں نے اقوال آپ کو سارے جو ہے وہ پڑھ کے بھی سنا دیے ہیں، اور تقریباً میں نے اس کو ایکسپلینیشن بھی دے دی ہے. ٹھیک ہے، جتنی مجھے آپ کی لحاظ سے دینی چاہیے تھی اتنی تو میں نے دے دی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ جو نصیحت والی جو باتیں ہوتی ہیں بیٹا، یہ چاہے جو بھی کرے نا وہ ہمیں مان لینا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایکسرسائز دیکھیں. نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات. الف، اپنے اچھے عمل سے کسی کو خوشی دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ سعدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ ان کی کون سی کتابیں دو جو ہے وہ بےحد مقبول ہے؟ بے وقوف کا عیب کیسے نظر آتا ہے؟ سعدی نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہا؟ کسی دوست نے دشمن کے ساتھ دوستی رکھنا کیسا ہے؟ خالی جگہوں کو پر کریں. عقل مند اور بے وقوف میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ٹک کر دیتے ہیں. بے وقوف. اچھا، بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کے اثر ہوگا. ٹھیک ہے، یقین پہ آئے گا اس پہ. ابھی ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں، پلانر میں کروا دوں گی آپ کو. بادشاہوں کو وہی ڈیش کر سکتا ہے جسے اپنے سر کا خوف نہ اور مال کا. قائل.
ٹھیک ہے، قائل یہ آ گیا. شیخ سعدی نے نظمیں بھی کہیں اور نثر یہ آ گیا، نثر بھی لکھا. دنیا کی کئی زبانوں میں ان کتابوں کے ترجمے کی جگہ جمع ہی تراجم ہو چکے ہیں. دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی میں خستہ حالی اور پریشانی میں پکڑے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں. درست بیانات پر ٹک کا نشان لگائیے جبکہ غلط پر کراس. اپنے اچھے عمل سے کسی کو دلی خوشی دینا 1000 سجدوں سے بہتر ہے. صحیح، یہاں پہ لگا. بے فائدہ بات کرنے سے انسان کی قدر بڑھتی ہے، غلط، گھٹتی ہے. نادان آدمی غبارے کی مانند ہوتا ہے، پھول کر پھٹ جاتا ہے، غلط. جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی، صحیح. شیخ سعدی کے اقوال کی روشنی میں 10 جملوں پر مشتمل ایک مضمون تیار کریں. دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. سیر و سیاحت، تجربات، دوام، تراجم، علم و حکمت. اچھا یہ ہے. اب آگے کیا ہے، یہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، یہ الفاظ جو کسی سے بات پوچھتے ہیں. اچھا اب ہم بیٹا پلانر دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پلانر میں آپ کو دے بھی دیتی ہوں، اس میں ویڈیو بنا رہی ہوں، وہ دیکھ لیجیے گا. چلے. شیخ سعدی کے اقوال، الفاظ معنی، معلم، استاد، لقب. ٹھیک ہے، دوام، ہمیشہ، سدا، دانش، حکمت، مانند، مثل، کے جیسا. ٹھیک ہے. مشعل، روشن کرنا، جاننا. ویسے مشعل کہتے ہیں کسی بڑی روشنی کو. ٹھیک ہے. رنج، تکلیف. اپنے اچھے عمل سے کسی کو خوشی دینے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اپنے اچھے عمل سے کسی کو دلی خوشی دینے ان 1000 سجدوں سے بہتر ہے جس کے پیچھے رنج چھپا ہو. ٹھیک ہے. دوسرا ہے شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا. شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا. یہ اس کا تیسرا ہے. شیخ سعدی ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے. شیخ سعدی ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے. شیخ سعدی ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے. اچھا نمبر 4 ہے ان کی بوستان اور گلستان 2 کتابیں بہت مقبول ہیں. ان کی بوستان اور گلستان 2 کتابیں بہت مقبول ہیں. اچھا یہ 5واں ہے عقل مند اور بیوقوف میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے. عقل مند اپنا عیب خود دیکھتا ہے جبکہ بیوقوف کا عیب ساری دنیا دیکھتی ہے. یہ تو بک میں بھی ہے. اگر تو شیخ سعدی نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہا؟ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے کسی دوست کے دشمن کے ساتھ دوستی رکھنا کیسا ہے؟ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے. دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے. خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے. بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو. یہ تو ہم نے کروا دیا نا ابھی بک میں. ٹھیک ہے. اچھا بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جسے، یہ تمام میں نے کروا دیا، یہ بھی کروا دیا. یہ جو جملے ہیں یہ آپ بنا لیجیے گا. سیر و سیاحت کا بنا لینا کہ میرے ماموں کو سیر و سیاحت کا بہت شوق ہے اور وہ کراچی کے مختلف مقامات گھوم چکے. یا اتنا بڑا نہیں بنانا، چھوٹا بنا لینا. میرے ماموں کو یا میرے بھائی کو یا مجھے سیر و سیاحت کا بہت شوق ہے. تجربات، میں نت نئے تجربات کرتا رہتا ہوں. دوام کہتے ہیں ہمیشہ کو، تو دوام ہی آنا چاہیے. ہمیشہ لے لو اس کا، بلکہ اس کو چھوڑ دو. تراجم، ٹھیک ہے. قرآن مجید کے تراجم کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں. قرآن مجید کا بھی ہو چکا نا. علم و حکمت، بڑوں کی بات علم و حکمت سے کم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ آپ خود بنا لینا، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے سے ہیں یہ. اور یہ ہو گیا آپ کا پوری ایکسرسائز ہو گئی. اچھا بیٹا یہ آپ کا جو ہے یہ جنوری کا پہلا سبق ہے. یہ ماہ جنوری کا پہلا سبق ہے یہ. ٹھیک ہے. آپ کا دسمبر ابھی ختم ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک اپلیکیشن دے کے اس کو ختم کر رہی ہوں میں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ماہ جنوری کے پہلے سبق کے بعد آپ ایک ایسے بھی لکھیں گے، وہ بھی میں دے رہی ہوں آپ کو. مضمون اچھا شاعری. یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی
کسی ملک کی ترقی کو ترقی دینے کے لیے وہاں کے لوگوں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، اور ملک اور شہر ترقی جب کرتے ہیں جب وہاں کے لوگ ترقی کے خواہش مند ہوں، اور ہمارے شہر کے لوگ زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے ہم جب تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم تعلیم یافتہ نہ ہوں۔ جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے ہم اسے ملک کی ترقی کے لیے مثبت سوچ رکھیں گے اور ہم اچھے شہری ہوں گے۔ اچھا شہری بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو مسائل ہیں ان پر توجہ دیں اور ان کے حل کی کوشش کریں، قانون کی پابندی کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور عفو و درگزر سے کام لیں اور اپنے فرائض کو پورا کریں۔ یہ بھی آپ اتار لیجیے اپنی کاپی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک لیٹر اور ہے آپ کا، وہ میں آپ کو دے رہی ہوں ابھی۔ یہ آپ کا دسمبر کا لاسٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ لکھنا ہے آپ کو، جو آپ کا دسمبر کا کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ پہلے آپ کو یہ لکھنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو نیا پیج بنانا ہوگا۔ بتاتی ہوں ابھی۔ دوست کو امتحان میں کامیابی کی مبارکباد دیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ لکھا، پیارے دوست، میں یہاں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم بھی خیریت سے ہوگے۔ تمہارا خط ملا، پڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔ تم نے لکھا ہے کہ تم چھٹی جماعت میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے ہو۔ میری طرف سے تمہیں بہت بہت مبارکباد ہو اور تم آئندہ بھی اسی طرح محنت کرتے رہنا اور اپنے والدین کا نام روشن کرتے رہنا۔ اچھا، اب میری بھی پڑھائی کا وقت ہو گیا ہے، اب اجازت دو، فقط تمہارا دوست، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو بھی ڈال دیں۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نیا ٹائٹل پیج بنائیں گے ماہ دسمبر کا۔ یہ میں بنا رہی ہوں ذرا۔ اچھا، سب سے پہلے یہ آ گیا آپ کا ماہ جنوری، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا شروع ہو گیا ہے، یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگا، اس کے بعد آپ سبق کا نام لکھیں گے۔ شیخ سعدی، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ایسے ڈالو، اچھا لگے گا۔ شیخ سعدی، یہ ہو گیا۔ نیچے لکھیں گے، ہاں یہ چھوٹا سا ڈال لیں گے، رے اور ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ لکھیں گے اقوال زرین، زرین کہتے ہیں نایاب، اقوال قول، نایاب قول، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ ڈال لیجیے گا اور بس کچھ بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی اسٹار وغیرہ بنا دیجیے گا، کچھ بھی بنا دیجیے گا، چلیں۔ مجھے تو خیر آتا بھی نہیں ہے، میری بیٹی کو آتا ہے۔ یہ بنا لیجیے گا۔ یہ بنا لیجیے، یہ اس سے اچھا بنا لینا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ بنا لیجیے گا، جو بھی بنا لیجیے گا، تھوڑا سا کچھ جو جگہ بچے اس پہ۔ اور اس کے بعد آپ یہ شیخ سعدی جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے پورا، اس کے بعد آپ یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کا دسمبر ختم کر دیا اور آپ کا جنوری سٹارٹ ہو گیا ہے، جنوری 2021، نیا سال آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ چلیں، اللہ حافظ۔ اور اپلیکیشن جو ہوتا ہے وہ ایک ہی پیج پہ لکھتے ہیں، جیسے کہ لکھا ہے آپ کا پورا، یہ میں بتانا بھول گئی تھی آپ کو، جیسے کہ لکھا ہوا ہے نا، اور اس کے نیچے اگر یہ جگہ موجود ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو ہم نے یہ لگایا تھوڑا سا، لیکن یہاں اس کے نیچے اگر جگہ موجود تو آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، اس کے نیچے کوئی سوال شروع نہیں کریں گے یا کچھ اور شروع نہیں کرنا ہے، دوسرا کوئی کام بھی، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپلیکیشن ہو چاہے وہ لیٹر ہو۔ ایک بار میں آپ کو لکھ کر بھی دکھا دوں گی، ابھی تو ٹائم نہیں ہے اس ویڈیو میں، ٹھیک ہے، 30 منٹ کی ہونے والی ہے، تو کسی بھی ویڈیو میں یا اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک اپلیکیشن لکھ کے بتا دوں گی۔ اور اگر یہاں پر بھی، اگر اوپر یہاں پہ کوئی آپ سوال کر رہے ہیں وہ یہاں ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ مت سوچیں کہ اتنا بڑا ہی پیج جو ہے خالی رہ گیا، آپ اس پہ کوئی دوسرا کام کر لینا، اس کو آپ پورا چھوڑ دو گے اور ایک نئے پیج سے شروع کرو گے اپلیکیشن یا لیٹر، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے یہ ہوا ہے یہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، اس لیے کہ اپنے ذہن میں رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ بورڈ میں اگر آپ اس کے ساتھ کوئی اور کام کر دو گے یا کام کرتے کرتے نیچے سے آپ شروع کر دو، ایک تو وہ اپلیکیشن کا طریقہ دیکھتے ہیں،
آپ کی اپلیکیشن کیسی لکھی ہوئی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ طریقہ آتا ہے ان کو یا نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو طریقہ پہلے آپ کو سیکھنا ہے. اس کے بعد یہ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو اچھا کر کے لکھنا ہے. اپلیکیشن، لیٹر یا ایسے وغیرہ، ان سب چیزوں میں آپ کی رائٹنگ بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے اور طریقہ دیکھا جاتا ہے. یہاں سے دیکھ لیا آپ نے. مضمون یہ آ گیا آپ کا، دوبارہ ایک بار اور دیکھ لو بیٹا. ٹھیک ہے، قریب سے بالکل. یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ. یہ اچھا، یہ مضمون بھی دیا جا سکتا ہے آپ کو 6 کلاس، اور پوائنٹ میں بھی دیا جا سکتا ہے. کہ جیسے ہم آپ کو یہ بھی سوال دے سکتے ہیں کہ اچھے شاعری پر 5 پوائنٹ لکھیے. ٹھیک ہے، یہ بھی دے سکتے ہیں. تو آپ اس کو سمجھ لیجیے گا، وہ زیادہ آسان ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے کہ 5 پوائنٹ دے دیے ہم نے کہ آپ اچھے شاعری پر لکھیں، یا دیہاتی زندگی پر لکھیں، یا شہری زندگی پر لکھیں. ٹھیک ہے، جب موبائل اچھا ہے یا برا ہے، یہ مکالمے بازی جو ہوتی ہے نا، مکالمہ نگاری، یہ بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی. ابھی جیسے جیسے ویڈیو آپ کے پاس جاتی جائیں گی نا، تو میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں سکھاؤں گی جو آپ کی بک میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ کا سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ڈائلاگ، جیسے کہ آپ انگلش میں ڈائلاگ ہوتے ہیں نا وہ والے، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں مکالمہ نگاری. اور مضمون تو خیر ہوتا ہی ہے، سب بچے لکھ ہی لیتے ہیں کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ کے. لیکن اس کے لیے اگر جیسے ہم کہیں آپ سے کہ 5 لائنیں لکھیں یا 5 پوائنٹ لکھیے، تو آپ اس میں سے تلاش کریں کہ کہاں پہ پوائنٹ شروع ہو رہا ہے اور کہاں پر وہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ جملہ مکمل ہو جائے. پوائنٹ کہتے ہیں اس کو کہ ایک جملہ آپ شروع کر رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ پورا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ بیچ میں آپ نے توڑ دیا کہ یہ ایک لائن ہو گئی، اس لائن میں پتہ نہیں آپ کا جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو پوائنٹ وہ ہونا چاہیے جس میں بات مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم جملے بناتے ہیں نا، تو وہ جملے اسی لیے بنواتے ہیں آپ سے، تاکہ آپ کو لکھنا آ جائے اور آپ سمجھ سکے کہ کہاں سے ہم نے شروع کیا اور کہاں ہم نے ختم کیا ہے. ٹھیک ہے.